आपसे माइंड बॉडी एंड सोल के अंदर एपिलेप्सी और एपिलेप्सी क्या होती है, आप उसको किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, आप किस तरह फिगर आउट कर सकते हैं कि आपके इर्द गिर्द किसी जानने वाले को एपिलेप्टिक एपिसोड्स अगर होते हैं तो किस तरीके से डिसाइफर करना है. एंड वी हैव टू वेरी कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स ऑन सेट विद अस. पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी डॉक्टर शाहनवाज डाल, हु इज़ अ सीनियर कंसल्टेंट साइकाट्रिस्ट एट MK Dal Hospital, Hyderabad. Welcome to the show. Thank you. And then we have Dr. Farhad Ali Bhutto, who's the Assistant Professor of Neurosurgery Department at Dow University of Health Sciences, Karachi. Welcome to the show. कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक. तो हम आपसे आज बेसिकली डिस्कस करेंगे अबाउट वर्ल्ड एपिलेप्सी डे. पहले मेरा सवाल आपसे होगा कि हम किस तरीके से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड एपिलेप्सी डे. कौन से हम कर रहे हैं? देखिए, being a neurosurgeon, Yes. we usually treat such type of cases. तो हमारे पास जब इस तरह के cases आते हैं तो first these cases are referred from the psychologist, psychiatrist, along with that neurologist refer them. Those with epilepsy, it's an it's an alarming situation for the child and adults जिनको एपिलेप्सी होती है. और इस तरह के पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं तो वी गो फॉर द इन्वेस्टिगेशंस फर्स्ट, like EEG done by a neurologist that confirms that there is an epilepsy, foci of the electrical current that is coming from the brain, which part either it is a focal or either it is a generalized from the brain. So we have to rule out that. One is that. Second, being a neurosurgeon, different type of cases come into our clinic, like we get scans like CT scan, MRI, to rule out the secondary cause of the epilepsy. One is the primary unknown, that is most common. unknown होता है. Unknown होता है. That's most commonly occur in the families, genetics. And second is due to the any cancer, stroke, infectious disease that are occurring in the brain. That's why they lead to the epilepsy. अच्छा. और So when दूसरा they reason come, stroke है. yeah, when they encounter us, so we get MRI, CT scan. So if there is a lesion, what we call that is a cancer or is a tumor, or either is an infection. So we treat these type of cases. Along with that, some of the patients having the scars in the brain that are the genetic, and most probably that is due to the hypoxic injury during the birth. So we treat these type of cases by a surgery. Surgery. Okay, great. Thank you so much, Dr. Shahnawaz. अब डॉक्टर फरहाद आपके लिए Dr. Farhad. Yeah. आप मेरे लिए एक क्वेश्चन है कि कौन से सर्जरी के ऑप्शंस आउट ऑफ एपिलेप्सी. It's me, Dr. Farhad, I'm so neurosurgeon. sorry. So what surgery options are used for surgical procedures? It depends. Either fits are focal or generalized. So first we have to, as I already told you that we have to go through the investigation. हमने investigations करवानी है. EEG हो गई. EEG हम अगर EEG normal में नहीं आ रहा तो then we have a deep electrode inside and वो monitor करते हैं 24 hours 48 hours तक के localization of the fits कहाँ पे हो रही है. अच्छा. ठीक है. उसके बाद अगर localization हो रही है तो we have to go through the scans. अच्छा. स्कैन्स करवाने हैं. स्कैन्स पे हमें पता चलता है कि what is the problem over there. अच्छा. Either it is a tumor, either it is an scar, either it is an infection. So वो सारे rule out करने के बाद so then we go for the selective surgical procedures regarding that. If it is a tumor, अगर cancer है तो we have to take out that. ठीक है. अगर infection है, either with medication or if it needs a surgical excision of that infection, so we go for that. And अगर हम कहें scar है तो scar के लिए भी we have a surgery, that is a selective surgery. So for that we need a specialized epilepsy center. We have a center. We usually treat tumors, infection, along with that scars, but we don't have a specialized center here for the epilepsy. That needs a lot of equipment and a lot of efforts for that. So but it is curable. It's curable. Yes. But surgery is not curing that epilepsy. So it just decreases the frequency of the epilepsy. So if patient is taking a lot of more medications, like one or two, more than two medications
So it will reduce the medication dose in that case. ٹھیک ہے. اوکے, اب آپ کے لیے میرے لیے ایک سوال تھا کہ سلیپ ڈس آرڈرز, آٹزم, سوسائڈ اور یہ ساری ڈیفیکلٹیز کس طریقے سے ہم اسٹڈی کرتے ہیں with respect to epilepsy as well. So let me initiate with the overview of the epilepsy. Once we are talking about the epilepsy, so for the common people, those who are watching us, those who are in their houses and they are not known about the medical terminologies, so I should start with the landscape of the epilepsy. کہ ہمارے پاس جو دورہ ہوتا ہے اس کے دورے سے پہلے کیا ہوتا ہے, دورے کے دوران کیا ہوتا ہے, دورے کے بعد کیا ہوتا ہے, ہم اس کو کہتے ہیں پری ایکٹل, ایکٹل اینڈ پوسٹ ایکٹل. اور ہر دورہ مرگی نہیں ہوتی, اور مرگی جس کو ہم آج ایپیلیپسی ڈے ہے پوری دنیا میں, ٹھیک, اس کے حوالے سے جو یہ اویئرنیس کیمپین چل رہی ہے, ایڈوکیسی چل رہی ہے, اور ہم اس کی آگاہی جو چلا رہے ہیں, باقی جو کو ریلیٹڈ تھنگس ہیں وہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. تو میں کامن پیپل کو ایڈریس کر رہا ہوں جو ہمارے آڈینس ہیں. تو اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر کسی کو ایک دورہ ہوتا ہے, اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر کسی انسان کو زندگی میں ایک دفعہ فٹ ضرور ہوتا ہے, وہ تیز بخار کی وجہ سے ہو, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا نا, ایڈیوپیتھک ایپیلیپسی جو ہوتی ہے نا وہ 65 to 70% ہوتی ہے, وائل جو کازیٹیو ہوتی ہے وہ 35 to 30% ہوتی ہے. اس میں سے انٹرا کیرنل یعنی دماغ کے اندر سے, اور ایکسٹرا کیرنل یعنی دماغ کے باہر سے. کسی کی منرلز کم ہو گئے, کسی کی نمکیات کم ہو گئی, کسی کی کیمیکلز کم ہو گئے, شوگر بڑھ گئی, شوگر کم ہو گئی, کیلشیم کم ہو گئی, اس کی وجہ سے تیز بخار ہو گیا, انفیکشن ہو گیا, اور ٹاکسک چیزیں ہو گئی, یا جیسے کہ برین میں ٹراما ہو گیا, چوٹ لگ گئی, ساری چیزیں ہو گئی, اور ٹیومر ہو گیا, اور کوئی ایپسس ہو گئی, کوئی انفیکشن ہو گیا, ٹوبرکلوسس ہو گئی, وائرل انفیکشن ہو گیا. تو یہ سارے کازیٹیو فیکٹرز ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ اس کے اقسام پہ جنرلائزڈ ہوتے ہیں اور جو ہے نا فوکل ہوتے ہیں. جنرلائز کا مقصد ہے دماغ کے بیچ میں سے نکلنے والی مرگی کے دورہ جو پورے دماغ میں پھیلتا ہے, اس کی وجہ سے پورے دماغ میں, اس کے پوری باڈی میں ہمارے جھٹکے محسوس ہوتے ہیں. اور جو فوکل ہوتا ہے وہ ایک ایریا سے نکلتا ہے, اور اسی ایریا کے سے جو کنیکٹڈ ہوتا ہے باڈی کا پارٹ, اس میں وہ کام کرتا ہے. اب آتے ہیں آپ کے سوال کے اوپر. ہم ڈسکس کر رہے ہیں آپ سے ایپیلیپسی کے بارے میں, اینڈ ہمیں یہاں پہ ڈاکٹر بہت اچھے طریقے سے ابھی گائیڈ کر رہے تھے. بیسیکلی آپ کا جو سوال تھا سوسائڈ کا تھا, آٹزم کا تھا. جیسے ہم کوماربڈ ڈیزیز کی بات کرتے ہیں, کوماربڈ ڈیزیز بہت کامن ہوتی ہیں. آٹزم کے ساتھ ایپیلیپسی 30% تک آتی ہے, اور سوسائڈل ریٹ جو ہوتا ہے ایپیلیپٹک پیشنٹس کے اندر وہ 3 to 5% تک زیادہ ہوتا ہے, جو کامن پیپل کے جو اگینسٹ. اگر عام لوگوں میں سوسائڈ ریٹ کم ہے تو ان کے اندر تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ان کے اندر ایگریشن, وائلنس, اور وہ جو میں نے آپ کو 3 چیزیں بتائیں نا, پری ایکٹل, ایکٹل اور پوسٹ ایکٹل, اس کے اندر تھوڑی سی لتھارجی, کنفیونل اسٹیٹ, ایجیٹیٹو, اور ڈپینڈ کرتا ہے اس ایریا کے اوپر کہ کون سے ایریا سے, دماغ کے کون سے ایریا سے وہ ایپیلیپسی کا فوکائی نکل رہا ہے. فرنٹل لوب کی ایپیلیپسی, ٹیمپرل لوب کی ایپیلیپسی, ان کے اندر ایگریشن, ان کے اندر ویک سچویشن, جیسے کہ یاداشت کا مسئلہ, جو ایمنیزیا ہو جاتی ہے, وہ ساری چیزیں اسی ٹائم وہ, کیونکہ جیسے پری ایکٹل فیز آتا ہے تو اس بندے کے اندر تھوڑی سی ایجیٹیشن ہوتی ہے, اور وہ جو نا ایگریشن ہوتا ہے, پھر وہ دورے کے دوران ہوتا ہے, اس کے بعد پھر لیتھارجی, اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ پلیٹو فیز ہوتا ہے, اور اس کے اندر وہ بندہ لیتھارجک ہوتا ہے, کنفیوزڈ ہوتا ہے, رسپونڈنگ نہیں ہوتا ہے, میموری لاس ہو جاتی ہے. یہ ساری چیزیں کامنلی ہوتی ہیں ایپیلیپسی کے اندر. اور آپ کا جو انسومنیاز جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہوتی ہیں. And how is sleep so important as well? Very important. Sleep deprivation بھی ایپیلیپسی کو ٹریگر کر سکتی ہے. اس کے علاوہ And what about suicide? It's more رسک ہوتا ہے, more risk ہوتا ہے, سیلف ہارم کا رسک زیادہ ہوتا ہے. اور میں نے آپ کو جیسے کہا نا کہ جس ایریا سے فوکائی نکل رہا ہے اس ایریا برین فنکشننگ امپیکٹ ڈالتی ہے نا, تو اس کے اندر جیسے میں نے فرنٹل کی بات کی ہے, ٹیمپرل کی بات کی, اس طرح کی بات کی, تو سوسائڈ ریٹ ان کے اندر 3 to 5% مور ہوتا ہے عام نارمل. اور سائیکوسس بھی زیادہ ہوتا ہے, اور ایجیٹیشن بھی زیادہ ہوتی ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ڈول ڈائگنوسس پہ بات نہیں کرتے کہ ایک ساتھ ایک بندے کو 2 چیزیں ہیں, جیسے کوئی ایڈکشن کرتا ہے اور سڈن وڈرا کر لیتا ہے تو بھی اس کو فٹس پڑ جاتے ہیں. ہم ہر دورے کو مرگی کا دورہ کہتے ہیں, جبکہ وہ ہر دورہ مرگی کا دورہ نہیں ہوتا. اور ہم ایک اسٹیگما لگا دیتے ہیں, ایک آئسولیشن میں لے کر جاتے ہیں, ایک ڈپریشن میں لے کر جاتے ہیں, ایک اس کو جو نا
اتنا دور کر دیتے ہیں کہ وہ کسی کام کاج کا نہیں ہوتا. اور جبکہ دنیا کے بہت بڑے لوگ جن کو مرگی تھی اور انہوں نے ایک کارآمد زندگی گزاری, ایک اچھی زندگی گزاری, اور انہوں نے اپنا رول پلے کیا, لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو کارنر کر دیتے ہیں. So we put him into the corner. تو اس سے ہی کیا ہوتا ہے کہ اس کی سیلف اسٹیم کم ہو جاتی ہے, اس کے اندر پروڈکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے. دوسرا اوور برڈن میڈیسن ہو جاتا ہے. میڈیسن ہم تو کہتے ہیں نا کہ دوا ایسی تجویز کریں جو نہ پیٹ پہ بھاری ہو نہ جیب پہ بھاری ہو, یعنی کہ اکنامیکلی ہو اور اس کی جو ہے نا ڈائنامکس اور کائنیٹکس بھی اچھی ہو, فارماکو ڈائنامکس بھی اچھی ہو. ویری ویل سیڈ. اچھا, اب ڈاکٹر فرحاد آپ کے لیے سوال ہے کہ ایپیلیپسی سرجری جو ہے وہ کس طریقے سے ہم کاؤنسل کرتے ہیں پیشنٹس کو, اور اس ایپیلیپسی سرجری کی کیا رسکس اینڈ بینیفٹس ہیں, اور کون سی ایمرجنگ ٹیکنیکس بھی ہیں مارکیٹ میں ابھی؟ دیکھیں, ایپیلیپسی سرجری کرنے سے پہلے تو ہم آن بورڈ بیٹھتے ہیں, نیورولوجسٹ بیٹھتا ہے, سائیکٹرسٹ بیٹھتا ہے, سائیکولوجسٹ بیٹھتا ہے. بیفور دیٹ آن گوئنگ, مطلب سرجری کرنے سے پہلے ہم نے یہ پہلے اس کو کاؤنسل کرنا ہوتا ہے پیشنٹ کو. کاؤنسل ریگارڈنگ دیٹ کہ پیشنٹ ہو ہیز اے ریفریکٹری ایپیلیپسی, اٹ مینس کہ واٹ از ریفریکٹری ایپیلیپسی, دوز دا ایپیلیپسی دیٹ از ناٹ کنٹرول, جو ایپیلیپسی دوائیوں کے ساتھ کنٹرول نہیں ہو رہی اور فریکوینٹلی فٹس ہو رہے ہیں اس کو, تو دیٹ از دا ون کہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. دوسرا اسٹیٹس ایپیلیپٹیکس, ٹھیک ہے, وہ بھی ایک سرجیکل سائڈ پہ آ جاتا ہے. دوسرا رسک ورسز بینیفٹس ہم اگر دیکھیں تو رسک کا اگر پہلے ہم دیکھیں کہ رسک جنرل اینیستھیزیا رسک, اٹ سیلف سرجری کی رسک, وی ہیو ٹو اوپن دا کرینیم, اسکل کو اوپن کرنا ہے, برین میں جانا ہے. برین کے ڈفرینٹ پارٹس ہیں, فنکشنل پارٹس ہے, جیسے اسپیچ ایریا ہو گئی, میموری ایریا ہو گئی, موٹر ایریا ہو گئی, ویژول ایریا ہو گئی. تو اس کے قریب اگر کوئی فوکل فٹس پڑ رہے ہیں, لوکلائز فٹس پڑ رہے ہیں, تو اس کو ریگارڈنگ دیٹ ہم نے کاؤنسل کرنا ہے کہ اگر ہم سرجری کریں گے تو مے بی دیر از اے چانس آف دیٹ کہ آپ کو کوئی ڈیفیسٹ ہو, لائک وربل فلوئنسی میں آپ کو, یا آپ کو دیکھنے میں پرابلم ہو, یا میموری میں پرابلم ہو, یا ویکنیس وغیرہ ہو سکتی ہے آپ کو, ٹھیک ہے, ریگارڈنگ دیٹ. دوسرا بلیڈنگ ہو سکتی ہے, انفیکشن ہو سکتا ہے. اس کے بعد پھر کیونکہ دماغ ایک انکلوز اسپیس میں ہوتا ہے جہاں پہ سی ایس ایف پانی سے بھرا ہوتا ہے, تو اس کے بعد پھر سی ایس ایف انفیکشن کے اور الانگ ود دیٹ سی ایس ایف لیک کے چانسز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. بینیفٹس آف سرجری, سرجری اٹ سیلف reduces the epilepsy up to 70%. 70%? If it is a focal fit. That's amazing. If it is a focal fit. اگر generalize ہے تو generalize میں it is control almost up to the 50%. 50% تک کنٹرول کرتی ہے. تو جو کنٹرولڈ ہوتا ہے اس کو زیادہ اچھا ہے مینیج کرنا. یا کنٹرول ہو, فوکل ہو, تو اس کو ایزیلی ہم ایکسرسائز کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر فٹس کا جو ریٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے. آلموسٹ 70% سکسیزفل ریٹ ہے. سو فار دیٹ we have to go through different investigations like functional MRI that denotes the functional areas of the brain. Fact, ٹھیک ہے, تو وہ ہم کرواتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم پروسیڈ کرتے ہیں سرجری کی طرف.